अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई ना कोई प्यारा सा वजीफ़ा लेकर आती हूँ या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई खूबसूरत सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ या आप लोगों के साथ कोई हदीस मुबारका शेयर करती हूँ। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा एक छोटा सा बयान लेकर आई हूँ और उस बयान में आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलते हैं अपने खूबसूरत से प्यारे से बयान के जानिब। तो बयान है हमारे हज़रत उमर हज़रत उमर के ऊपर, ठीक है ना। हज़रत उमर, आपको पता है उनके दौर में ना कोई औरतों को बाहर निकलते हुए डर होता था, ना चोरी का डर होता था, ना किसी परेशानी का डर होता था। हज़रत उमर का मिजाज सबको पता था कि उनके दौर में बस उनका यही एक उसूल था कि कोई गलत काम हो, सर आप उसका जुदा कर दें। फटाफट उनके दिमाग में था कि हमने फ़ौरन से किसी भी के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर वो रद्द अमल फ़ौरन करते थे। तो उनका एक बड़ा प्यारा बयान मेरी आंखों से होकर गुजरा, मैंने खुद भी पढ़ा, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये है कि एक दफ़ा वो अपने ग़ुलाम, उनके ग़ुलाम का नाम था यरक़ा, ठीक है ना। यरक़ा जो उनके साथ रहता था, माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करी। तो वो अपने ग़ुलाम से मुखातिब हुए कि यरक़ा, आज ना बड़े टाइम के बाद मेरा दिल चाह रहा है एक मछली खाने का, तो लेकिन मछली लेने के लिए तुम्हें समंदर के पास 8 मील जाना पड़ेगा, 8 मील आना पड़ेगा। तो इतनी देर की मुसाफ़िहत करके जाओगे, कर कर आओगे, और एक मेरी ख्वाहिश की खातिर। तो उन्होंने अपने आप को, अपनी ख्वाहिश को खुद ब खुद रोक दिया कि छोड़ो फिर यरक़ा, नहीं करना ये ख्वाहिश के चक्कर में मैं तुम्हें क्यों इतना दूर भेजूं और इतनी दूर की मुसाफ़िहत तुम करो। बस ये कहकर नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए जब मस्जिद में गए तो उनका ग़ुलाम यरक़ा भी उनके पीछे चले गया। उनके पीछे जाने के बाद उन्होंने नमाज अदा करी और नमाज अदा करते ही यरक़ा वहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि यरक़ा को इस चीज़ का इल्म था उनके ग़ुलाम को कि कुछ मिस्री लोग उनसे मिलने आए हैं तो इनको असर मस्जिद में ही हो जाएगी। तो यरक़ा ने क्या करा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम ने क्या करा, उन्होंने लिया, उनके पास ईरानी मिस्री घोड़ा था, उसको लिया और लेने के बाद उसके ऊपर मुसाफ़िहत के लिए शुरू हो गए। मुसाफिर मतलब सफ़र करने के लिए तैयार हो गए कि मेरे मतलब हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी कोई भी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, कभी भी किसी चीज़ की बात नहीं कही, आज उनका दिल चाह रहा है तो मैं जाऊं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने घोड़े को इतनी तेज़ी से दौड़ाया कि वो वहाँ चले भी गए, वहाँ से एक मछली का टुकड़ा ख़रीद भी लिया और वापस आ गए। नमाज असर अदा की। नमाज असर पढ़ने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घर पर आए तो यरक़ा ने उनसे कहा, नहीं, यरक़ा ने उनसे सोचा कि मैं इनसे इजहार तमाम चीज़ें करूँगा जब वो असर की नमाज़ पढ़ कर आएंगे। लेकिन यरक़ा बहुत परेशान हो गया। यरक़ा ने कहा मुझे क्या करना है। यरक़ा ने करा, घोड़े को देखा कि घोड़े ने इतनी तेज़ मुसाफ़िहत की है, इतनी दूर से दौड़ाकर मैं इसको लाया हूँ। तो यरक़ा ने, उन्होंने क्या करा, उनके ग़ुलाम ने सबसे पहले उसको तमाम उसके बदन पे पसीना जितना भी आ गया था उस पसीने को पोंछा, उस पसीने को पोंछकर हवा में खड़ा कर दिया। अच्छा, हवा में खड़ा कर दिया घोड़े को कि हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता ना चले कि यरक़ा ने, उनके ग़ुलाम ने, कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी करी है। वो जाकर उसने घोड़े को हवा में खड़ा कर दिया। हवा से जब पसीना खुश्क हुआ तो थोड़ी देर के बाद जब उनको दूसरी जगह कुएं के पास ला के खड़ा किया, हवा से हटाकर कुएं की तरफ लाए, तो देखते हैं कि इतनी दूर की मुसाफ़िहत कर कर दौड़ा कर जब उस घोड़े को लाए हैं तो घोड़े के जिस्म पे उस पसीने की वजह से धूल मट्टी, गर्द गुबार चिपक गया। तो यरक़ा ने फ़ौरन कुएं से पानी निकाला और घोड़े को नहला दिया। घोड़े को नहला दिया, उसका बदन वगैरह पोंछा। अब आ गए हज़रत उमर नमाज असर अदा करके, नमाज असर अदा करके आ गए। तो यरक़ा ने फ़ौरन बोला कि हज़रत उमर, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मछली लेकर आ गया हूँ, बस थोड़ी ही देर में आपको मछली पकाकर पेश करता हूँ, आप खाइएगा। तो हज़रत उमर ने ना सर झुकाया, उसके बाद खड़े हुए और बोला, यरक़ा, ये जो तुम मछली लेकर आए हो
ابھی مجھے اس کا بہت زیادہ سوال جواب دینا ہے۔ یرکا تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور کہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی خواہش پوری کر کر آیا ہوں۔ انہوں نے بولا یرکا تم نے نا پورے گھوڑے کی بدن پہ دھول مٹی پونچھ کر صاف کر دی، لیکن اس کے کان کے پیچھے ابھی بھی گرد لگی ہوئی ہے، اس کے کان کے پیچھے ابھی بھی گرد لگی ہوئی ہے، اس کو نہلاؤ، اس کو صحیح طرح صاف کرو۔ اب انہوں نے آگے سے پھر صاف کیا، یرکا کو بولا کہ یرکا میں تمہیں اس چیز کا خواہش کا اس لیے منع کر گیا تھا کیونکہ یہ 8 میل جانا اور 8 میل آنا، 16 میل کی مسافت طے کرنا۔ اب میں اپنی ایک خواہش کے پیچھے اگر اللہ سے اس گھوڑے نے میری شکایت کر دی کہ اس بندے نے ایک خواہش کے حساب سے، ایک خواہش کی وجہ سے مجھے 16 میل بہت لگاتار دوڑایا، یہ ہانپا، بھوک لگی، پیاس لگی، گھوڑے نے اگر میری یہ شکایت کر دی تو نہ تو میں پرہیزگار ہوں، نہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اور مجھے اس کا جب سوال جواب دینا پڑے گا تو یرکا میں اس چیز سے بہت گھبرا گیا۔ تو حضرت عمر کی یہ بات سن کر یرکا فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ یرکا نے بتایا کہ میرے باپ نے زندگی بھر میں مجھے جتنی نصیحت کی ہوگی میں کبھی اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر کی اس بات کو سن کر میں رویا۔ تو حضرت عمر نے بولا اب رو مت، کھڑے ہو اور جا عرب میں، مکے میں جا اور جتنے لوگ غریب ہیں ان میں یہ مچھلی کو تقسیم کر دے، ٹھیک ہے، اس مچھلی کو تقسیم کر دے اور بولنا میری توبہ کو قبول کریں، اپنے لیے معافی مانگنا اور بولنا میری حضرت عمر کی خواہش کی وجہ سے یہ جو میں نے کام کیا حضرت عمر کو بھی معاف فرمانا۔ کیونکہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ بہت ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ ہمارا تحفظ ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں کوئی کسی راہ چلتے ہوئے عورت کو، کسی بچے کو روک نہیں سکتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنی خواہش یرکا سے ظاہر کی کہ میرا مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، اور ان کے غلام نے، ظاہر سی بات ہے وہ غلامی میں تھا، انہوں نے پورا کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غلام نے جس طریقے سے ان کی غلامی کی خواہش ادا کرنے کے لیے وہاں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضرت عمر، ٹھیک ہے نا، حضرت عمر کو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیسے ان کے اندر خوف خدا تھا کہ خدا سے اگر اس گھوڑے نے میری یہ شکایت کر دی تو پھر میں کیا کروں گا، نہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، نہ میں نے اتنا پرہیزگار ہوں۔ تو یہ سوچیں کہ جب حضرت عمر کے اندر اتنا خوف خدا موجود ہے تو آج ہم اپنے گھروں میں کچھ نوکروں کو رکھتے ہیں، کچھ نوکرانیوں کو رکھتے ہیں، ان سے کام بھی ڈبل لیتے ہیں، تو ان کو اجرت دینے میں ہم کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہم ان کو جھوٹا کھانا دے دیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ کھانا پکتے ہی اور ہم نے سالن کی دیگچی کے اندر سے بولا چلو بھائی سب سے پہلے میں اس کو نکال کے دے دوں؟ یا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ آج ہمارے بچے مرغ مسلم کھا رہے ہیں تو یہ جو کام کرنے آتی ہے، یہ آتا ہے جو بھی ہے، کہ اس کے بچے کے لیے بھی دے دیں؟ نہیں، کیونکہ ہم کبھی نہیں سوچیں گے، ہم کبھی نہیں سوچیں گے۔ تو جو تھوڑی بہت ہمارے گھر میں ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے غلاموں کے ساتھ، دیکھیں غلام کہہ لیں یا سرونٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ہمیں بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھیں جب ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو وہ بھی اپنی ایمانداری کا ثبوت دیں گے۔ اب یرکا نے بھی تو ثبوت دیا نا حضرت عمر کو۔ تو آج اگر ہم اپنے گھر میں جو بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے گھر کی صاف صفائی کرنے آتے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں کے گھر میں بہت سے ایسے کام کرنے والے خانسامہ بھی ہوتے ہیں جو کھانا بناتے ہیں، تو ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کا بھی خیال کریں، ان کو بھی سمجھیں، اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنی عادتوں کو بدلیں اور اپنی خواہشاتوں کو بھی چھوٹا کریں، کیونکہ دنیا میں ہم جو خواہش کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو خود سے رحمت بنا کے بھیجتا ہے، رحمت کا سوال نہیں ہے، لیکن اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو نعمت کا سوال ہے۔ نعمت میں ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دیے، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انہی نعمت میں سے کوئی ایک نعمت چھین لے ہم سے
یا ہماری کوئی خرابی آ جائے تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کے لیے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی ہم سے دے گا، چاہے پھر وہ اناج ہو، چاہے وہ مرغ مسلم ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہم جس طریقے سے کھا رہے ہیں، جس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہم سے دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں عطا کیا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی تو ہم دیں، ہم ان بندوں کو دیں جو مستحق ہیں۔ ضروری ہے کوئی زبان سے آپ لوگوں سے مانگے، آپ لوگوں سے کہے کہ میری مدد کر دو؟ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ایسے کون سے معاملات ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے مستحق لوگ ہیں۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں تلاش کریں۔ میں بار بار کہتی ہوں، نعمت کا جواب دینا ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کری۔ ہم ضائع کر دیں گے، ہم سڑا کے پھینک دیں گے اپنے گھر کا کھانا، لیکن کسی کو غریب کو دینے میں ہم لوگوں کی جان جاری ہوتی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اللہ نے بھی تو ہمیں عطا کرا، ہم تو نافرمان ہیں، کتنے اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دینا بند نہیں کرتا۔ اللہ کے ناشکرے ہیں ہم، شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا بند نہیں کرا۔ جب اللہ اتنی بڑی ذات، ساری ذاتوں کو پالنے والی، ساتوں آسمان کو ٹھہرانے والا، زمین کو رکنے والا، جب اس ذات نے ہمیں دینا بند نہیں کرا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا رزق کو تنگ کرنے والے؟ ہمیں تو دیکھنا چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ آج اگر کسی کو 10 روپے پہ دیں تو یہ اگر دماغ میں بنا لینا آپ لوگ کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، بے شک اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ نیت تو رکھیں، نیتوں کو تو صاف رکھیں۔ نیت صاف نہیں ہے، بس دے رہے ہیں، 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بولیں گے ہاں ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم تو خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، ہم تو کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو بتانے کی، آپ کو ڈنگا بچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ اگر آپ آج کسی کے گھر میں دے رہے ہیں، کسی کا گھر کی ضروریات آپ کے دینے سے پوری ہو رہی ہے نا، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ 10 کے بیچ میں بیٹھ کے بولتے ہیں نہیں میں صدقہ بھی دیتا ہوں، خیرات بھی دیتا ہوں، الحمدللہ میں اس کے گھر کا راشن بھی بھرتا ہوں، اس کے گھر کے بچوں کی فیس بھی بھرتا ہوں، تو یہ آپ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو آپ اس کی پردہ پوشی فرمائیں، پردہ پوشی رکھیں آپ، کیونکہ یہ تو آپ کی اللہ سے تجارت ہے۔ آج آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں کسی کے لیے کر رہے ہیں نا، تو کل یہ آپ کے لیے آخرت کے ٹائم پہ کتنا بڑا، کتنا اچھا سبب بن جائے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے؟ یہی سوچ کے بتانا چھوڑ دیں۔ ضرور ہے محفل میں آپ کو واہ واہ چاہیے، کوئی اگر آپ کو یہ بولا میں نے تو فلاں بندے کو حج کروا دیا، میں نے فلاں بندے کو عمرہ کروا دیا، میں تو 4 بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، تو ضروری ہے اپنے بھی بات بیان کرنا؟ مت کریں، چھوڑ دیں ان ڈھوکلے لوگوں کی، ان ڈھوکلے چیزوں کی باتوں میں آ کے چھوڑ دیں، کچھ مت کریں۔ آپ جانتے ہیں، بندوں سے بتانے سے بہتر ہے اللہ کی ذات آپ کے تمام معاملات جانتی ہے۔ اللہ آپ سے راضی رہے، آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے۔ بندے کیا کر لیں گے؟ آج آپ کی ایک جگہ تعریف ہو جائے گی، دو جگہ تعریف ہو جائے گی، تیسری جگہ آپ کو یہ آگے مل جائے گا، ابے پیسہ ہے تو خرچ کر رہے ہیں نا، ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی کرتے، آگے وہی بات۔ تو اس سے دوری اختیار کریں، اور جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، تو اللہ تو پھر ملائک کے سامنے انسان کی تعریف کرتا ہے کہ میرے بندے نے دیکھو میری رضا کے لیے خرچ کیا۔ تو انسانوں میں واہ واہ ہونے سے بہتر ہے کہ آسمان پہ آپ کی واہ واہ ہو۔ اپنے مزاج کو ایسا کر لیں، ایسے کر دیں کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو، ایسے کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اگر ایک بندے کی بھی ضروریات آپ کے دینے سے پوری ہو رہی ہیں نا، تو آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوش نصیب بنایا کہ آپ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دینے والا رکھا ہے۔ کسی سے مانگنا نا، کبھی اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ نہ ہو، کسی سے آج کل کے دور میں کسی سے 500 روپے ادھار لینا یا ایک وقت کا کھانا کسی کے گھر میں کھانا کتنا بھاری ہو جاتا ہے، کسی سے نکلتا نہیں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ لاکھوں روپے باہر برباد کریں، لاکھوں روپے کا کھانا باہر برباد کریں، کیڑے لگ کے سڑ کے جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات ہے، وہ ایسے چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پیسوں سے یا ان کے کھانے سے کبھی کسی کا بھلا ہو۔ لیکن آپ ان لوگوں میں شمار مت ہوں، آپ ان لوگوں میں شمار مت ہوں۔
آپ سے میرے بہن بھائیوں یہی گزارش ہے کہ میری باتوں کو سمجھیں، میری باتوں کو برا مت مانیں، میری باتوں کو سمجھیں۔ آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں۔ آپ سے بات شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے۔ میری خود بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بھی بند مٹھی سے کسی کی مدد کر سکوں۔ اللہ سے یہی دعا ہے میری کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں ایسے ہی اپنے مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا، کچھ اپنے لیے کچھ لوگوں کے لیے جینا پڑے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ کام کر لیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا نا، تو دنیا میں ہم کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ انسان آج کل کے دور میں انسان کا محتاج ہے۔ کیوں ہے انسان کا محتاج؟ کیونکہ اللہ پہ شاید ان کو بھروسہ نہیں رہا، جبکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز سے نوازے گا، تو اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں کہ اللہ ہی برے حالات لاتا ہے اور اللہ ہی اچھے حالات لاتا ہے۔ اللہ جب دن کو رات بدلنے پہ قادر ہے، رات کو دن کرنے پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے برے حالات کو تبدیل کرنے پہ کیا قادر نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں سے نکالنے پہ ہم قادر ہیں۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہماری قسمتیں اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی راہ میں خرچ تو کریں، اللہ کو پکاریں تو صحیح۔ اللہ کو پکاریں تو ایسے پکاریں کہ اللہ کو پتہ ہو اور آپ کو پتہ ہو۔ آپ کو ضروری ہے آپ دوسرے تیسرے بندے کو بتائیں، آپ بتائیں، آپ دوسرے تیسرے بندے کو بتائیں گے، فائدہ ہے اس کا؟ آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ بس آپ کا جو کنیکٹ اللہ سے ہے نا، وہ اللہ اور آپ کے درمیان پہ رہے، کسی دوسرے تیسرے بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ضروری ہے جگہ جگہ بیٹھ کے بولنا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پاک پڑھتی ہوں۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ بندوں کو لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا۔ آج بندہ بیٹھ کے بولے گا ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے، تم پڑھتی ہو، تم کرتی ہو، یہ تم پڑھتے ہو کرتے ہو۔ آپ کی اچھائی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور جب اللہ آپ سے راضی ہو گیا نا، تو بندے کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندے کو راضی کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری باتوں کا دیکھیں میرے بہن بھائی برا مت مانیں، میں نے خود بھی اپنی اصلاح کری، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ تو آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ سب چیزوں کی تعلیم دے۔ دیکھیں آج میں بھی زندہ ہوں، مجھے ہر کسی نے دیکھیں آیا ہے دنیا میں، تو دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو کوشش یہ کریں اپنے پیچھے نیک اولاد، صدقہ کرنے والے اولاد، اور ایک اللہ پہ کامل یقین والی اولاد کو چھوڑ کے جائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر اس دین کی تعلیم دیں گے، ان باتوں کو سمجھائیں گے، تو آج آپ ہوں نہ ہوں، چاہے آپ دنیا سے آج چلے جائیں یا دنیا سے کل چلے جائیں، یا آنے والے سالوں میں جب بھی ہماری اللہ تعالیٰ نے موت کو واقع رکھا ہوا ہے، تو کم از کم ہمارے پیچھے یہ بات کرنے والی ان کی سوچوں میں ہم نے جب بچوں کے ڈالا ہوگا، تو بچے اس پہ عمل کرنے والے تو ہوں گے۔ آج اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اپنے بچوں کو تبدیل کر لیا، تو سمجھے ہم نے اپنی نسلوں کو آباد کر دیا، اپنی نسلوں کو تبدیل کر دیا۔ تو اپنی چیزوں کو تبدیل کریں، اپنی اس چیزوں کا بچوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی اس طرح کے اعمال کرنے کا بتائیں۔ تو آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ان بہنوں کی، ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالحہ رشتے عطا فرمائے جو اس وقت اپنے گھروں میں، اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان ہیں ان کے ماں باپ۔ تو چلیں ابھی کے لیے اللہ حافظ۔